अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम यासिर मकसूद हाशमी है और आप इस वक्त रेडियो FM 95 सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे मेहमान, क्योंकि हमने एक सेहत का सेगमेंट स्टार्ट कर रखा है जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर हम इन्वाइट करते हैं, और आज का जो इशू है वो आपके बच्चों की सेहत है। आपके बच्चों की सेहत एक ऐसा इशू है जिसे एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और जिसे शायद बहुत कम एड्रेस किया गया है एक वाइडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो रेडियो FM 95 शौकत खानम लेबॉर्ट्रीज के तवसत से आज हमारे जो शो के मेहमान हैं वो डॉक्टर फरहान जावेद साहब हैं। और डॉक्टर फरहान जावेद साहब जिन्होंने साल सिंस 2004 तोबा में सर्व करना शुरू किया और आज तक माशाल्लाह हज़ारों मरीज़ों को सेहतयाबी भी मिली, गाइडलाइन भी मिली। ना सिर्फ ये बल्कि DHQ में एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन इनकी बहुत सर्विसेज हैं, ना सिर्फ लोगों को चेकअप के हवाले से, अच्छी सर्विसेज के हवाले से, बल्कि इन्होंने टोबा में कदम उठाया MCPS स्टार्ट करवाने का, जिसके तवसत से इन्होंने दर्जनों नए डॉक्टर्स जो है वो ट्रेन किए और पैदा किए और जो अब हमारे ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती टाइम से हमें जो है वक्त मिला। सर बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जो न्यूली बोर्न बेबी है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके फ़ौरन बाद कौन सी ऐसी हिदायत हैं आपके एज अ डॉक्टर माँ बाप के लिए कि वो चीज़ें या वो एक्टिविटीज़ या वो काम करना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं न्यूली बोर्न बेबी का या बेबी के दुनिया में आते ही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू बॉर्न बेबी के लिए सबसे पहले तो मेरी एडवाइस है कि एक्सपर्ट हैंड्स में डिलीवरी हो। मोस्ट प्रेफरेबल है कि गायनेकोलॉजिस्ट के हाथों में डिलीवरी हो, नॉर्मल हो या सेक्शन हो। घर में कोएक्स में से जितना हो सके अवॉइड किया जाए। बच्चे की पैदाइश के बाद जैसे डॉक्टर आपको गाइड करें उस हिसाब से आपने चलना है। फीडिंग जो मोस्ट हमारा इम्पोर्टेंट इशू है कि डिले कर दी जाती है कि जी स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद आधे घंटे के अंदर अंदर उसको पहला फीड दे देना चाहिए। उसमें ये है कि एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, फीडर या बॉटल फीडिंग कतन नहीं। और आता है माँ का दूध, हमारे एक मिथ है, गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी माँ का दूध 2 से 3 दिन नहीं आना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उतने दिनों में बच्चा फीडर का आदी हो जाता है, वो माँ की दूध की तरफ तवज्जो नहीं देता। सर ये जो डब्बे का दूध है इसके बारे में आपका क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कतन नहीं। आज से 1400 साल पहले हमारे दीन ने हमें रज़ाई माँ का कॉन्सेप्ट दे दिया कि माँ अगर किसी सूरत में नहीं भी अवेलेबल, नहीं पिला सकती, सबसे पहले तो रज़ाई माँ की तरफ जाएं, वो देखें कि मैं प्रेफरेंस अपनी माँ है, उसके बाद रज़ाई माँ है। फिर भी अगर नहीं है, कोई ऐसी वजह है कि नहीं पिलाना चाह रही तो डब्बा या फीडर तो बिल्कुल नहीं। कप एंड स्पून ऑप्शन हो सकती है दूसरी, और पी लेते हैं बच्चे, उसमें एफर्ट ज़्यादा है सही, लेकिन पी लेते हैं। बिल्कुल सही। तो आपके मुताबिक सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो माँ है या होने वाली माँ है उसे उस हॉस्पिटल में लेके जाएं जो बड़ा एक सर्टिफाइड डॉक्टर्स हो, और उसके बाद जो है वो उसका चेकअप होना जरूरी है किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। हाँ जी, पैदाइश के बाद उसका एक चेकअप फौरी तौर पे होना जरूरी है। उसके बाद चंद दिन बाद फिर 1-1.5 माह पे ये 2 चेकअप जरूरी है, क्योंकि पैदाइश के फौरी बाद जो मसाइल होते हैं आमतौर पे 1-2 दिन में फीडिंग के इशू होते हैं जो माँ बाप वरीड होते हैं। पहले हफ्ते में मेजॉरिटी बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, जो एक नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस उसको कहते हैं। वो हफ्ता 10 दिन 2 से लेकर 9 दिन के दरमियान रहता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक है, सनलाइट लगवानी होती है हमने, या अगर एक खास लेवल से ज़्यादा हो तो फिर थोड़ी बहुत इधर हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि 1.5 माह पे उसके खुदा न खासा कोई भी कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी है तो वो ट्रेस हो जाए, उस हिसाब से चलता जाए। रेगुलर वेट, सर की पैमाइश बच्चे की, ये सारी चीज़ें साथ साथ हो जाती हैं। एक हमारे पास बेसलाइन चीज़ें आ जाती हैं, बाद में मॉनिटर करना है तो पैदाइश पे क्या हालात थे और उसको लेके हमने कैसे चलना है। बिल्कुल सही। ये सवाल पूछने का मकसद ये था क्योंकि जो बच्चा आपके घर में आता है वो बच्चा एक कितना क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ आगे बढ़ता है, और उसी जो उसकी सेहत है वही तयन करती है कि वो आगे लाइफ में कितना प्रोग्रेस या तरक्की करे। देखिए इसमें भी फिर वही बात आ जाती है कि एक क्वालिफाइड हैंड्स में बच्चा डिलीवर हो रहा है, जिंदगी का पहला मिनट उसको गोल्डन मिनट हम कहते हैं, ठीक है। उसमें बच्चे का फौरी तौर पे रोना, क्राई करना उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सही। जब वो बच्चा वो निकाल गया, ब्रेन डैमेज हो गया, तो सारी जिंदगी के लिए हमारे हाथों में एक मासूम बच्चा आ गया। अल्लाह, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इसके चांसेस आ जाते हैं। तो एक्सपर्ट हैंड्स में होगा, पहली चीज़ तो ये है कि इस चीज़ के चांसेस कम होंगे।
خدا نہ خاصہ اپنے کسی ریزن سے بچہ نہیں ٹرائی کر پا رہا، تھوڑا دیر سے رویا، تو کم از کم وہاں پہ ارینجمنٹس ہوگی، اس کو آکسیجن ملے گی، ساتھ ان کی کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ہوگا جس کو وہ بلائیں گے، یہ ساری معاملات ہوگی، اور اس میں ڈسیبلٹی کے معذوری کے چانسز کم از کم ہو جائیں گے ہمارے. بالکل صحیح سر. کچھ ہاسپٹل ایسے بھی ہوتے ہیں نا جہاں پہ چائلڈ اسپیشلسٹ کی سہولت موجود نہیں، تو DHQ از اے پلیٹ فارم، تو وہاں پہ کوئی سہولت بنی ہوئی ہے؟ ہمارا ہر سرکاری ہاسپٹل بیسٹ پلیٹ فارم ہے. وہ ایک کہہ لیں کہ ایک غلط کنسیپٹ ڈیولپ ہو گئے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، لیکن ڈاکٹرز وہاں پہ پیشنٹ کو سرو کرنے کے لیے ہی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، وہ ایک کہہ لیں کہ پیشنٹ اور ڈاکٹر ریشو کا ڈفرینس ہے کہ ڈاکٹر تھوڑے ہیں، پیشنٹ زیادہ ہیں. پیشنٹ کو لگتا ہے کہ کیئر نہیں ہو رہی، لیکن ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں پوری کیئر دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور DHQ میں تو الحمدللہ ہمارا ڈپارٹمنٹ راؤنڈ دا کلاک 24/7 اویلیبل ہے، جب بھی گائنی سے کال آئے گی ہم حاضر ہیں. بالکل صحیح. وہ تو ایسا ایشو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ باہر کے ممالک نے پاکستان میں ویکسینیشنز بھیجی ہیں بچوں کے لیے جو کہ بہت خطرناک ہیں، تو آپ کا یہ ویکسینیشنز کے حوالے سے؟ بالکل غلط. دیکھیں پیدائش کے فوری بعد ویکسینیشن میں آ جاتا ہے کہ پیدائش کے فوری بعد ایز ارلی ایز پاسبل ہم نے شروع کرنی ہے. اس میں آ جاتے ہیں ہمارے پولیو کے قطرے، TB کی ویکسین، BCG، ہیپاٹائٹس B کی ویکسین، یہ پیدائش پہ ڈوز مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد 6 ہفتے پہ ملے گی. ٹھیک ہے، اس میں DPT آ جائے گا، ڈفتیریا، پرٹسز، ٹیٹنس، یہ ساری چیزیں. اس میں ہیپاٹائٹس B بھی شامل ہے، گردن توڑ بخار کی ویکسین بھی شامل ہے، نمونیا کی بھی شامل ہے، اور اب اس میں روٹا وائرس جو ڈائریا ہے، لوز موشن، اس کی بھی شامل ہوگی، وہ پلانے والی ہے. 6 ہفتے پہ، 10 ہفتے پہ، 14 ہفتے پہ. ٹھیک ہے، 14 ہفتے پہ جا کے اب پولیو کا ٹیکہ لگنا بھی شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 9 مہینے پہ، پھر 15 مہینے پہ، اور 18 مہینے پہ، اور 4 سے 5 سال پہ MMR اپنے پرائیویٹ. تو بہترین کور مل جاتا ہے اگر ڈاکٹر بہترین کور مل جاتا ہے. ایکسیلنٹ ویکسین ہے، کوئی شک نہیں اس میں. یہ سارے غلط کنسیپٹس ہیں کہ پولیو کا ڈراپ نقصان دہ، یہ ہے وہ ہے. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سیبن نامی سائنٹسٹ جس نے پولیو کے قطرے ایجاد کیے تھے، وہ جتنی دیر زندہ رہا اپنے بچوں کو ڈیلی پلاتا رہا. ٹھیک ہے نا، اتنی سیف ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا سر، آپ کیونکہ اب بہت ایجوکیشن جو ہے وہ پھیل گئی ہے، اور وہ موسٹلی آپ کے پیشنٹس بھی ایجوکیٹڈ ہیں. DHQ میں الحمدللہ ایجوکیٹڈ. ٹوبا ڈسٹرکٹ میں بڑا کام ہوا ایجوکیشن کے اوپر. ابھی بھی آپ کو ان کانسیپٹس کے ساتھ لوگ ملتے ہیں، ان کوسچنس کے ساتھ؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. سو مشکل سے کنونس کرنا پڑتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ٹوبا کے سب سے سینئر جو ڈاکٹرز ہیں، مطلب ہی لکس ینگ بٹ ہی از ویری سینئر، اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو اب ان کے اکارڈنگ جو ہے وہ ویکسینیشنز آر فار سیف. تو آپ جا سکتے ہیں اپنے بچے کو ویکسینیشنز کے لیے، تاکہ آپ کا بچہ فردر ان فیوچر ایک بہترین کوالٹی آف لائف گزار سکے، ہیلتھ میں ایٹ لیسٹ. اور اس کے بعد اگر اس کی صحت اچھی ہے تو اس کا مستقبل بہت خوبصورت ہونے والا ہے. ٹرسٹ ویکسین سے ریلیٹڈ ہی آپ نے بات کر دی کہ ماں کو اگر ہیپاٹائٹس B ہے، ضرور اپنے ڈاکٹر کو بتائیں. سم ٹائمز ہوتا ہے کہ اوور لک ہو گیا، نہیں پتہ چلا، لازمی بتائیں. ہیپاٹائٹس C کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن اگر B ہے تو بچے کو ود ان 24 آور ڈلیوری کے بعد 12 گھنٹے پہلی چوائس ہوتی ہے، اس کے بعد 24 آور اس کو ہیپاٹائٹس B سے کی حفاظت سے ٹیکے لگتے ہیں، تو اس کے بعد بچہ بالکل محفوظ ہو جاتا ہے اس سے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا ریڈیو FM 95 اور سن رہے ہیں ہمارا ریڈیو FM 95. شوکت خانم لیبس کی طرف سے یہ شو اسپانسرڈ ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سارے جو ڈفرینٹ انویسٹیگیشنز یا لیبز ہیں ان کے اوپر آف دیا گیا فرام شوکت خانم لیب. ہم اپنے مہمان سے گفتگو جاری رکھیں گے. فرحان جاوید صاحب ہمارے ساتھ، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات، ریڈیو FM 95 کے توسط سے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرحان جاوید صاحب شو میں شامل ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک ایسا ایشو ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے جو ایڈریس ہونا بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا. اور اسے ایڈریس کرنے کے لیے اگر اتنے جو ہے وہ ایک بڑے ڈاکٹر جو ہمارے ضلع کے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں تو اٹس سچ این آنر فار اس. اور شوکت خانم لیب اس شو کو اسپانسر کر رہا ہے. سر، ہم بات کر رہے تھے بچے کی ویکسینیشن کے حوالے سے بات ہو گئی، نیولی بورن بیبی کے حوالے سے بات ہو گئی. سر، ہمیں یہ تھوڑا گائیڈ کریے گا کہ بچے کی جو نیوٹریشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کھائے پیے کیا بچہ. کیونکہ ابھی 1 سال کا بچہ ہے اور وہ بچہ باہر سے چپس بھی لے رہا ہے، پاپڑ بھی کھا رہا ہے. وہ بچے کو کب سے کس عمر میں کیا سٹارٹ کرنا چاہیے، تھوڑا سا ہمیں وہ لیئر وائز بتا دیں. اس میں دیکھیں پھر ہم ایٹ برتھ ہی شروع کر دیتے ہیں
کہ پیدائش کے فوری بعد ودن ہاف آور بریسٹ فیڈنگ، پہلے 6 ماہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ، کوئی اور چیز نہیں دنیا کی، ایون سادہ پانی بھی دینے کی ضرورت نہیں، جتنی مرضی گرمی ہو، جو مرضی آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر ہو، نہیں دینا کچھ نہیں۔ بریسٹ فیڈنگ میں بھی ماں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بریسٹ فیڈنگ کے بریسٹ ملک کے اللہ تعالیٰ نے 2 کمپوننٹ رکھے ہوئے ہیں، کہ جو انیشیل چند منٹ ہوتا ہے بچے کو پیور واٹر آلموسٹ مل رہا ہوتا ہے، لو کیلریز ہوتا ہے، اس میں اتنی ڈائٹ نیوٹریشن نہیں ہوتی، کیلریز نہیں ہوتی، جو بعد میں آ رہا اس کو کہتے ہیں فور ملک، جو بعد میں آ رہا ہوتا ہے وہ ہینڈ ملک ہوتا ہے، دیٹ از ریچ ان کیلریز۔ اس میں ماں جب بھی بچے کو فیڈ کرائے سارے گھر کے کام کاج چھوڑ کے پرسکون مائنڈ کے ساتھ اس کو بیٹھ کے فیڈ کرائے، 20-25 منٹ دودھ پلائے، اس کو فور ملک بھی ملے گا، ہینڈ ملک بھی ملے گا، اس کی گروتھ بہت اچھی ہوگی، ماں کے ساتھ اس کی بانڈنگ بہت اچھی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو تابع دار بچہ اس سے ٹھیک ہے، اس کے 6 ماہ تک تو کچھ بھی اور نہیں، سادہ پانی تک نہیں۔ 6 ماہ کے قریب جا کے اس کو ہم نے ویننگ شروع کرنی ہے، ویننگ مینس کہ ہم نے اس کے تھوڑے سالڈ انٹروڈیوس کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے تو آپ آ جائیں کہ جو ہمیں سٹارٹ میں رکھنا ہے کہ دہی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اوبویسلی کھٹا ٹھنڈا نہ ہو، بچہ بن رہے، کیلا دے سکتے ہیں، کیلے کے بارے میں بڑے میتھس ہیں کہ جس سے ریشہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، بہت اچھا فوڈ ہے بچے کے لیے۔ پھر رائس شروع کر سکتے ہیں اسٹارٹ میں، ہم گھر میں بنا کے دیں، ایون اگر ماں تھوڑی سی ہمت کرے، فیملی ہمت کرے تو کسی ڈبے کے یہ سیریل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ سر یہ بہت بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں آپ، اس کو رائس سے اسٹارٹ کریں، گھر کی ہوم میڈ پیور ڈائٹس دیں، جتنا آپ ہوم میڈ رکھیں گے اتنا ہی بچہ الرجیز سے فری رہے گا، اس کی صحت بہتر رہے گی، آپ کے اوبویسلی ایکسپینسز کو بہت ہی فرق پڑے گا، بالکل خرچے بہت کاسٹلی ہے سارا کچھ ہے۔ تو یہ چیزیں، اور ویکلی ایک چیز ایڈ اپ کرتے جائیں، اس میں پریفریبلی ہم ویٹ، ایگ وائٹ اور جو ہے میٹ، یہ 3 چیزیں تھوڑا اینڈ پہ لے جائیں گے، 8-9 ماہ کے قریب جا کے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے بہت ساری اور آپشن ہیں، کہ جس طرح میں نے بتایا کہ دہی ہے، کیلا ہے، آپ چاول شروع کر لیں، آلو میش کر کے دے دیں، انڈے کی زردی تھوڑی بہت دے دیں، ٹھیک ہے، سیب وغیرہ میش کر کے، اس طرح چیزیں ایک ایک کر کے شامل کرتے جائیں۔ ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے پانی بھی تھوڑا بہت ایڈ کر دیا۔ بریسٹ فیڈنگ جتنی بچے کی کمی ہونی ہے، اس کا ویٹ گین کر لیا ہے ماشاء اللہ اس نے، وہ ہمارے ان سالڈس نے پورا کر دینا ہے، بچہ پھر ہمارا بریسٹ فیڈنگ پہ ہی رہے گا، کوئی بھی دوسرا ایکسٹرا دودھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد جا کے آلموسٹ آپ اس کو سارا کچھ دیں۔ جنک فوڈس اسٹرکٹلی ڈسکریج کریں، جس میں بازار کی تمام آرٹیفیشیل چیزیں، بوتل، جوس، ٹافیز، سلانٹیز وغیرہ، ایوری تھنگ، سارا کچھ کیمیکلز ہیں، سارا کچھ اس میں پریزرویٹو ڈلے ہوئے ہیں، جو بچے میں الرجیز بھی کرتے ہیں، ریپیٹڈلی بیمار بھی ہوتے ہیں۔ ایون آپ اگر ہم ریکال کرتے ہیں کہ کووڈ کے دنوں میں جب اسکول بند تھے، چل رہا تھا کہ آئسولیشن ہے، کہ گھروں میں رہنا، بچوں نے باہر نہیں نکلنا، تو بچوں کی ڈیزیز بہت کم ہو جاتی تھی۔ ریزن اس کی یہی تھی کہ اس میں یہ سارا جنک فوڈ ان کا ختم ہو جاتا تھا، اسکول میں جا کے جو کینٹین بنے ہیں وہاں سے انہوں نے لے کے کھانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہے چیزیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچوں کی ہیلتھ ڈیفینیٹلی بہتر ہوگی۔ بالکل سے دوسرا اس میں آ جائیں کہ 1 سال کے بعد ہماری ایڈلٹ ڈائٹ آلموسٹ شروع ہو جائے گی، اس کے بعد انکریج کرتے جانا ہے، اور اس میں کوشش کرنی ہے کہ کھانے میں بچے کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اکیلا کر کے نہ کھلائیں، آپ فیملی جس طرح ہمارے جہاں فیملی سسٹم ہے اپنے ساتھ بٹھائیں، اس میں بچے کی ایٹنگ ہیبٹس زیادہ بہتر ہوں گی، ہر چیز وہ ٹیسٹ کرے گا اور گریجولی وہ بالکل صحیح۔ جتنے بھی ہمیں اسلم، انور، شاہد یا طاہر یا جتنے بھی نئے بننے والے باپ ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ 2000، 2500، 1500 جتنے بھی ڈبے تھے دودھ کے، وہ سارے اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ، اور بہت صحیح ہے کہ اگر آپ اپنے جو ماں ہے بچے کی، اگر وہ اپنا دودھ پلائے اور وہاں سے وہ اسٹارٹ کریں اور آنورڈ ریگولر ڈائٹ کے اوپر لے کے جائیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ دسترخوان پہ بٹھائیں، اور دسترخوان پہ بٹھانے پہ آپ نے ایک اور فائدہ بتایا کہ ایٹنگ ہیبٹس پیدا رہیں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، آئسولیشن میں بچے کو رکھ لینا، یا اسے زیادہ پیمپر کرنا، یا اسے باقی بچوں سے تھوڑا الگ رکھنا، ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑتا ہے، سیکھنے کا فرق پڑتا ہے، تو اسے بچے نے کاپی کرنا ہے ہمیں۔ بالکل صحیح۔ پہلا اس کا ادارہ، پہلا انسٹیٹیوشن اس کی ماں کی گود، اس کے پیرنٹس، اس کا گھر ہے۔ جو ہم کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو چیزیں کر رہے ہیں، اس نے آٹومیٹکلی اس کو کاپی کرتے جانا ہے۔ ہم ہیلدی فوڈ لے رہے ہیں، تھوڑا کھائے گا، تھوڑا اجاڑے گا، گرائے گا، ایسا اس کی ہیبٹ بنے گی، وہ کھانا شروع کرے گا، اپنے ہاتھ سے جلدی کھانا شروع کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں سے ایک ساتھ بہت بڑا ٹاپک شروع ہو رہا ہے بچوں کے حوالے سے، نفسیاتی پرابلم، کیونکہ ماں باپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچہ بہت زیادہ غصہ دکھا رہا ہے، بچہ بہت زیادہ
پڑھنے میں ہے تو ذہین لیکن پڑھ صحیح طرح نہیں رہا. بچہ جو ہے وہ بہت سارے ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ اے ڈاکٹر آپ بہت سارے پیرنٹس سے ملتے ہوئیں گے, ان کے پرابلم سنتے ہوئیں گے, بچوں کے پرابلم سنتے ہوئیں گے, سائیکولوجیکل ایشوز کتنے پریویل کر رہے ہیں اور ان کی وجوہات بہت زیادہ آ رہی ہیں آج کل, اور اس میں جو سب سے زیادہ ہمارا پرابلم کریٹ کر رہا ہے وہ ہمارا موبائل اور ہمارا سوشل میڈیا. اللہ اکبر. وہ مطلب اکثر ماں کہہ دیتی ہے بچہ رو رہا ہے یہ موبائل لے لو, ہر بچہ موبائل لے کے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں آپ شروع کریں گے موبائل والا بچہ, اس کی انٹریکشن ہے ہی نہیں, اس کی اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوگی پراپرلی. وہ اس کی اسپیچ کے پرابلم اس طرح بھی آتے ہیں کہ اب ہم آپس میں گھروں میں پنجابی بول رہے ہیں, بچے کے ساتھ ہم نے اردو بولنے کی کوشش کرنی ہے, کارٹون اس نے کوئی دیکھنے ہندی زبان کے یا انگلش زبان کے یا کسی اور لینگویج کے, ٹھیک ہے, وہ بیچارہ ملٹی لینگویج میں پھنس جاتا ہے. بالکل صحیح. اس کی اسپیچ ڈیولپمنٹ ڈیلے ہو جاتی ہے. دوسرا اس کا انٹریکشن ہی نہیں ہے پبلک کے ساتھ, موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں سارا دن, اس میں اریٹیبلٹی, زید, اس کا غصہ, سارا کچھ ہی آئے گا, اور پھر ان میں نفسیاتی پرابلم تو بڑھے گے وقت کے ساتھ ساتھ. بالکل ٹھیک. ماں باپ کا آپس میں رول کیسا ہونا چاہیے بچے کو نفسیاتی طور پہ ہیلدی رکھنے کے لیے؟ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں ہر گھر میں ہی تلخی ہو جاتی ہے, کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے, گھروں میں ہو جاتی ہے. میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے سامنے گھر کا ماحول ٹوٹلی فرینڈلی اور ہیلدی ہو. بالکل. اگر کوئی ہو جاتا تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ علیحدہ جا کے کر لیں, بچے کے سامنے سارا ماحول ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا سر, ایک چھوٹا سا پہلے نیوٹریشن کی بات ہو رہی تھی, جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے اس کے ٹفن میں کیا بھیجیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈشز بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک موٹی موٹی کیٹیگری جتنی ہوم میڈ پیور ڈائٹ ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, ہم نگٹس بازار کے جو ہیں وہ چل رہے ہیں, بسکٹس چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے آرٹیفیشل چیزوں پہ رکھایا جا رہا ہے. لیکن سر اگر پراٹھا بھی بنا کے دے رہے ہیں اس میں بھی چیز ڈال رہے ہیں نا. ہاں جی, ہاں, وہ جتنی ہوم میڈ پیور ڈائٹ ہو. پیور ڈائٹ, جی بالکل سر, بالکل. اور ہر بچے کی ماں اگر بھیجے گی, کیونکہ ماں کو اکثر کمپلینٹ ہوتی ہے کہ میں بھیجتی ہوں بنا کے تو بچہ جا کے دوسرے بچوں کے ساتھ ایکسچینج کر لیتا ہے. بالکل صحیح. شیئر کر لیتے ہیں, پھر وہ دو چیز کھا لیتا ہے, پھر بیمار ہو کے آ جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو اگر ہر گھر ہی اس طرح کرنا شروع کر دے گا تو پھر کر لیں, شیئر بھی کر لیں, وہ اچھی چیز ملے گی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سے گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے, گروتھ کے ایشوز کے اوپر بات کریں گے. یہ ہماری لاسٹ بریک ہے اور شو میں کو 5 سے 10 منٹ ہمارے باقی ہیں, تو اس چھوٹی سی بریک کے بعد ڈاکٹر فرحان جاوید صاحب سے ہم بات اپنی کنٹینیو رکھیں گے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, اور بھیجنے کا طریقہ یہ کہ گو ٹو یور رائٹ میسج آپشن, ٹائپ FM 95, give it a space, type anything whatever you want and send it on 7787. alright, جتنے بھی ہمیں ماں باپ اور جو دوسرے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو کہیں گے کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر فرحان جاوید ہمارے ساتھ شامل ہے, شوقت خانم لیب کی طرف سے یہ شو اسپانسرڈ ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں واپس. اور ڈاکٹر فرحان جاوید ہمارے ساتھ ہیں جو کہ HOD ہیں ہمارے جو DHQ ہاسپٹل ٹوبا ٹیک سنگھ ہے وہاں پہ, اور جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں اس کے علاوہ رحمان ہاسپٹل میں ٹوبا میں. اور آپ کو بتائیں کہ ہم بات کر رہے ہیں بچے کی صحت کے حوالے سے, اور سر ایک بہت زیادہ ایشو آتا ہے کہ بچہ گروتھ نہیں صحیح کر پا رہا, بچہ جو ہے وہ مطلب لین رہ گیا, بچہ کمزور ہے. تو اس میں کون سے ایسے عوامل ہیں جو آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے بینگ اے ڈاکٹر, جنہیں آپ ایڈریس کر کے ان اے پوائنٹ ہوئے تو آپ پیرنٹس ان پہ فوکس کریں تو بچے کی گروتھ بہتر ہو سکتی ہے؟ گروتھ میں موسٹ امپورٹنٹ ہماری اگین نیوٹریشن ہے. نیوٹریشن جب پراپر نہیں ہے, ہم اس کو ٹرم دیتے ہیں میل نیوٹریشن. میل نیوٹریشن کین بی ایدر وے کہ وہ اوبیسٹی بھی اسی میں آئے گی, اور جو جن بچوں کا ویٹ نہیں گین ہو رہا پراپرلی وہ بھی اسی میں آئے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو برتھ سے لیں تو برتھ پہ تقریباً 2.5 سے 3.5 kg بچے کا نارمل ویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 1 سال کی عمر تک جا کے یہ بڑھتے بڑھتے 10 kg تک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, 10 kg پہ ایوریج ہائٹ بچے کی 77 سینٹی میٹر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہر سال کی جو گروتھ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 2 kg چل رہی ہوتی ہے 6-7 سال کی ایج تک. اس میں اب یہی ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ ہماری ڈائٹ ہے کہ ہم کیا اس کو دے رہے ہیں, بریسٹ فیڈنگ کس طریقے سے لے کے چلیں. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جتنی آپ پیور اچھی ڈائٹ دیں گے ڈیزیز کم ہوگی, بچے کی ڈاکٹر کے پاس آنے کی فریکوینسی کم ہوگی, ڈائریا کم ہوگا, اس کو obviously اس کی گروتھ بہتر رہے گی. جتنی بچے کی فوڈ پیور نہیں ہوگی, امپیور ہوگی, اتنا ہی وہ بیمار زیادہ ہوگا. ڈائریا کے ریپیٹڈ ایپیسوڈ اگر ہو رہے ہیں اس کو تو اس کی گروتھ
افیکٹ تو ہوگی. بالکل جی بالکل. ہاسپٹلائزیشن جتنی کم ہوگی اتنی اس کی گروتھ بہتر رہے گی. بالکل سر. اسی کو لے کے بس بالکل جتنی اچھی ڈائٹ رکھیں. اچھا سر, ابھی آپ نے ہاسپٹلائزیشن ہونے کی بات کری بچے کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے 4 سے 5 کون سی ایسی علامات ہیں جن کو دیکھ کر کے بینگ اے مدر جو ہمیں سن رہے ہیں, بینگ اے فادر جو ہمیں سن رہے ہیں, انہیں اپنے بچے کو فوراً ہاسپٹل لے جانا چاہیے؟ ایسی کون سی, کیونکہ اکثر ایسے ہو رہا ہے سر کہ ہم گھر پہ اپنے ٹوٹکے لگائے جا رہے ہیں, وہ سیلف میڈیکیشن کی میں بات کرتا ہوں, لیکن پھر بھی ہوتا ہے کہ ڈیلے کر دیتے ہیں پروسیجر کو. تو کون سی ایسی علامات ہیں جن کے اوپر فوراً ہاسپٹل لے جانا چاہیے؟ اس میں اگر ہم برتھ سے لیں کہ پیدائش کے پہلے مہینے میں یا کسی بھی ایج میں بچے کو اگر سانس کی دقت ہے, سانس کھینچ کے لے رہا ہے, جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ پسلیاں اس کی چل رہی ہیں, جی ٹھیک, ہائی گریڈ فیور ہے, بہت زیادہ 102-103 تک بخار چلا گیا, رسپونڈ نہیں کر رہا. بچوں میں بڑا کامن ہے کہ بخار زیادہ اگر بہت شوٹ کیا نہیں ٹھیک ہو رہا تو ان کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, فٹس اس کو جس کو فیبرائل فٹس ہم کہتے ہیں, بخار سے جھٹکے لگ جاتے ہیں. بچے کا رنگ نیلا ہو رہا ہے, بہت چھوٹا بچہ ہے, 1 مہینے سے چھوٹا, فیڈ نہیں بالکل چھوڑ گیا, یا خدا نہ خاصہ کسی بھی وجہ سے اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے. یہ چند ایک چیزیں ہیں, اس پہ فوری طور پہ آپ نے اپروچ کرنا ہے اپنے نیئرسٹ ڈاکٹر کو, ہاسپٹل کو, جو بھی ہے. وہاں پہ پھر یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک ٹارگیٹ پہ پہنچنا ہے. فرسٹ ایڈ اپنی نزدیک 3 ڈاکٹر سے لے کے بالکل تھوڑا اسٹیبل ہو تو پھر ان کے مشورے کے مطابق جیسے بھی ہو گئے ٹرشری کیئر میں شفٹ کرنا ہے, ہاسپٹل لے کے جانا, جو بھی ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ وہ علامات ہیں جن کو سن کر کے, جن کو اگر آپ اپنے بچے میں محسوس کریں خدا نہ خواستہ, تو فوراً اپنے جو نیئرسٹ ہاسپٹل ہے, جیسے ہمارے یہاں DHQ ہاسپٹل ہے, آپ بہتر ایک ہاسپٹل تک پہنچیں تاکہ کیونکہ آپ کا جو بچہ ہے, میں پہلے بار اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں, اتنا امپورٹنٹ شو ہے یہ آج کا, کیونکہ اس نے آگے ایک اپنی بہتر لائف گزارنی ہے اور آپ کا گھر کا وہ سربراہ بننا ہے. تو وہ اس سے پہلے کہ وہ خراب صحت کے ساتھ اپنی عمر کو آگے بڑھائے, اس سے بہت بہتر ہے وہ بہتر صحت کے ساتھ آگے بڑھائے. سر سیلف میڈیکیشن, آپ نے ایک نسخہ لکھ کے دیا, مطلب فار ایگزامپل 4 سال پہلے, اور دوبارہ بچے کو یا اس سے چھوٹے بھائی کو ایشو آیا, اور وہی والا نسخہ ماں باپ کے پاس وہ بھی پڑا ہوا ہے, یا تو اس نسخے سے دوائی لینا یا گھر میں پڑے ہوئے دوسرے جو سیرپس ہیں وہ دوائیاں خود سے دے دینا. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا خطرناک ہے کسی بچے کے لیے؟ دیکھیے بچوں کی جو میڈیسن ہے نا, وہ ٹوٹل ان کی ڈوز ہوتی ہے, ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ان کے ویٹ سے. ٹھیک ہے, ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ صرف ہم اس کی گروتھ دیکھنے کے لیے نہیں, ہم اپنی میڈیسن کی ڈوز کیلکولیٹ کرنے کے لیے بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اس میں بچے کی ڈیزیز کا بھی فرق پڑ جاتا ہے ایج کے حساب سے, ویٹ سے اس کی ٹوٹل ڈوز کا ڈفرنس آ جاتا ہے. سمپل پیراسٹامول یا بروفن کی حد تک تو چلیے ٹھیک ہے کہ ہم نے بخار اتارنے کے لیے اس کو دے دیا, اتنی پتہ بھی ہوتا ہے پیرنٹس کو, ہم گائیڈ بھی کر دیتے ہیں. اینٹی بایوٹکس اسپیشلی ہر صورت اوائڈ کرنا چاہیے کہ مشورے کے بغیر مت دیں. بالکل, کیونکہ جتنا ہم اس کا روٹین یوز کرتے جاتے ہیں تو اس کا ریزسٹنس کریٹ ہوتی ہے, پھر بچہ رسپونڈ نہیں کرتا, اس کو زیادہ سے زیادہ میڈیسن کی طرف جانا پڑتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, ریڈیو FM 95 تشریف لانے کا بھی. اور کیونکہ سر ہم ایز اے ریڈیو FM 95 ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ, اور شوکت خانم لیب سر آپ کو سیلوٹ کرتا ہے, بیکاز سنس 2004 آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ہمارے ٹوبا کے لیے, اور آؤٹ اسٹینڈنگ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. جتنا آپ نے ایز اے HOD DHQ کی جو آپ سول ہاسپٹل DHQ میں جائیں تو وہاں پہ جو بچوں کا وارڈ ہے, جو بچوں کی چیک اپ کرنے والا کمرہ ہے, یا بچوں کا جو وارڈ ہے, نرسری ہے, اتنی زبردست فیسیلیٹیٹ اسے کر رکھا ہے, اور ساری ان کی اپنی کوششوں کے بات ہوا. اور سر ہیٹس آف ٹو یو. اسی طرح ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو سر بہتر سے بہتر صحت دینے کے لیے آپ گائیڈ کرتے رہیں ہمیں, اور آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. شوکت خانم لیب یہ شو اسپانسر کر رہی تھی, ریڈیو FM 95 کے ذریعے آپ یہ شو سن اور دیکھ رہے تھے. میرا نام یاسر مقصود ہاشمی ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا سر. تھینک یو ویری مچ, اللہ نگہبان.